सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। समी इब्राहिम साहब आज भी हमारे साथ मौजूद नहीं हैं अपनी कुछ मसरूफियात की वजह से, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं राना ताहिर साहब, आरिफ चौधरी साहब और बाबर डोगर साहब। आज की सबसे बड़ी खबर आपको पता ही है, नवाज शरीफ साहब को 8 हफ्तों की ज़मानत दे दी गई है कंडीशनल, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की ग्राउंड पर। आज के इस प्रोग्राम में हम वो डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी बाबर डोगर साहब आपकी तरफ। अब से कुछ देर पहले कुछ इस हवाले से खबरें आ रही थी कि मियाँ साहब को सर्विसेज हस्पताल से मुंतकिल किया जाएगा, और लेकिन जो मेडिकल बोर्ड है वो ये कह रहा था कि अभी उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि उन्हें हस्पताल से जो है वो मुंतकिल किया जाए, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अगर मियाँ साहब चाहेंगे तो उन्हें मुंतकिल कर दिया जाएगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? क्या वो जाती उमरा जाएंगे, शरीफ कॉम्प्लेक्स जाएंगे, और अब तक उनकी किस किस से मुलाकात हुई है, चाहे वो टेलीफोनिक राब्ते हों या शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हो? देखिए अलीना, जो मेरे पास इतलात हैं उनके मुताबिक तो जो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर डॉक्टर अदनान के ज़ेर निगरानी 5 रुकनी एक बोर्ड बना दिया गया हुआ है, और उसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स हैं जो मियाँ साहब का इलाज करेंगे। लेकिन ये कब शिफ्ट किया जाएगा, किस वक्त शिफ्ट किया जाएगा, इसका भी तयन नहीं किया जा रहा। मेरी कुछ नून लीग के लोगों से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। मरियम की कल बेल पटिशन लगी हुई है कोर्ट में, तो कोर्ट से जो भी डिसीजन आएगा उसके मुताबिक फैसला किया जाएगा, क्योंकि अभी तो मरियम जो है वो एडमिट है सर्विसेज हॉस्पिटल में, उनको तिब्बी बुनियादों पर वहाँ रखा गया हुआ है और वो मियाँ साहब की तीमारदारी कर रही हैं। अगर मियाँ साहब को यहाँ से शिफ्ट किया जाता है इमीडिएटली बेल का इंतज़ार किए बगैर, तो फिर मरियम को शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स तो किसी ग्राउंड पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। तो मरियम उनके साथ रहना चाह रही हैं। मरियम जो है वो उनके और मियाँ साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो मरियम शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट हों। तो मेरा ख्याल है कि ये कल लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बेल दोबारा टेकअप होगी, तो उसका जो भी डिसीजन आएगा उसकी रोशनी में PMLN फैसला करेगी कि मियाँ साहब को किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है या नहीं करना। तो लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल थी, सॉरी टू कट यू हियर बाबर साहब, वो ये थी कि जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उन्होंने ये कहा था कि मियाँ साहब को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है जिस माहौल में वो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। इस हवाले से अगर हम बात करें, और मेडिकल जो कंडीशन थी उनकी, जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें फैसिलिटीज दी गई थी वो तो मैक्सिमम दी गई थी, लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, इसलिए इस प्रेशर में उनका इलाज नहीं हो सकता। अब तो उन्हें फौरी तौर पर कहीं ना कहीं मुंतकिल करना चाहिए। अगर उनके जो प्लेटलेट्स हैं वो कंट्रोल हैं, उनकी कंडीशन जो है वो कंट्रोल है, लेकिन अगर अभी भी वो सर्विसेज अस्पताल में रहते हैं तो ये तो बहुत बड़ा सवाल नहीं है? देखिए अलीना, जब कल लाहौर हाई कोर्ट में मियाँ साहब की बेल थी तो उस दिन भी ख्वाजा हारिस तो नहीं थे उस दिन जो मियाँ साहब के वकला थे उन्होंने यही प्ली ली थी। उनका ये कहना था कि मियाँ साहब जो हैं उनका ट्रीटमेंट तो चल रहा है, लेकिन चूँकि वो इस टाइम नैब की कस्टडी में है और नैब जो है वहाँ पर उनके लोग मौजूद हैं, तो वो जहनी अजियत से दोचार हैं। तो इलाज के लिए, फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको इस ज़हनी अजियत से निकालना होगा, उसके लिए बेल अज़हद ज़रूरी है। तो ये तो एक वकला एक ग्राउंड बनाते हैं कि जी वो ज़हनी, अब अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो मियाँ साहब के साथ सारी फैमिली जो है वो उनके साथ मुलाकातें कर रही है। मियाँ साहब की वालदा रेगुलर उनको विजिट कर रही हैं, मरियम वहाँ पर मौजूद है, मरियम के बच्चे वहाँ पर मौजूद हैं, शहबाज शरीफ रोज़ाना विजिट कर रहे हैं। तो सारी फैमिली जो है वो उनके पास है, वहाँ पर हॉस्पिटल में उनके करीब है। मेडिकल बोर्ड जो है 10 डॉक्टर उनको रेगुलरली विजिट कर रहे हैं, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, और वो खुद कह चुके हैं कि वो इस ट्रीटमेंट से जो उनकी चल रही है उससे वो मुतमईन है। तो इसके बावजूद अगर वो डिप्रेशन में है तो फिर ये तो मेरा ख्याल है कि ये कानूनी जो लड़ाई होती है उसमें इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अदरवाइज मेरी तो जितने लोगों से बात हुई है वो तो कोई ऐसा इंडिकेशन मुझे तो नहीं मिला। डॉक्टर से बात हुई है, PMLN के लोगों से बात हुई है, सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। बड़ी आइडियल डिप्रेशन नहीं है मियाँ साहब को? जी ना, देखें बात ये है, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अलील हैं, हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और हम पहले भी कहते रहे, आज फिर हम उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत अता फरमाए। बात ये है कि देखें, इंसान, मियाँ साहब जो हैं वो सैर करने तो जेल में नहीं गए हुए ना,
अपने उन माली जराइम की पादाश में उन्हें सज़ा हुई, वो जेल गए या नैब ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, जेल में और भी हज़ारों सैकड़ों कैदी मौजूद होते हैं, उनके भी जो कैदी होता है वो जेल में खुशियां तो नहीं मना रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही है। वाक़ा वो किसी भी जुर्म में आप बड़े डाउन लग रहे हैं, आज उनको जमानत मिली 8 हफ्तों की ना, आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही। नहीं, मेरा अपना गला ख़राब है। बात ये है, मेरी गुजारिश सुने। मियाँ साहब जो हैं, उन्हें पहले अदालत उज़्मा ने, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने भी 6 हफ्तों के लिए ज़मानत पर किया था, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उनकी 8 हफ्तों की ज़मानत मंजूर की है। देखें, कभी भी पाकिस्तान के जो कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि मियाँ साहब का मुनासिब इलाज ना हो। ठीक। अब मियाँ साहब को 8 हफ्ते की मोहलत दी गई है। वो अपनी मर्जी के अस्पताल में जाकर, ना उनके साथ नैब के एहलकार होंगे ना जेल के एहलकार होंगे, ठीक है, वो अपनी मर्जी के अस्पताल में जाकर अपना बेहतरीन इलाज करवा ले। ठीक है। बाकी जहाँ तक बाकी मामलात का ताल्लुक है कि किसने क्या करना है क्या नहीं करना, सियासत अपनी जगह चलती रहती है। ठीक है। और मुस्लिम लीग नून को भी चाहिए जी जी कि वो अदालत आलिया के इस फैसले पर अपना अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मियाँ साहब को इलाज मुआवजे के जो उनकी मर्जी का वो कराना चाहते हैं। पहले भी फैसिलिटीज तो इस गवर्नमेंट ने भी कहा था, आप कहेंगे हम बाहर से भी आपको लोग मंगवा देंगे, हेलीकॉप्टर खड़ा है, जहाज खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। सर्विसेज अस्पताल में अलीना, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी मरीज को जो सबसे बेहतर सहूलत फराहम तिबी की जा सकती, मियाँ साहब को वो फराहम की जा रही। ठीक ठीक। लेकिन ये जो बयानबाजी है मुस्लिम, जैसे हमारे दोस्त एहसन इकबाल साहब हैं या मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडर जो हैं, वो जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, मियाँ साहब की बीमारी को बीमारी रहने देना चाहिए, उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए, और उसको अपने सियासी मफाद के लिए मुस्लिम लीग नून के लीडरों को चाहिए कि ना इस्तेमाल करें। ठीक। आप देखें ना ये किस तरह। अच्छा चौधरी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, आज मैं देख रही थी, सारा मैंने फॉलो किया, उसमें ख्वाजा हारिस साहब एक तरफ ये कह रहे थे कि हम बैरून मुल्क जाने की तो हरगिज़ बात नहीं कर रहे, ऐसी हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, और दूसरी तरफ वो जो कर रहे थे वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर बेहतरीन सामान मौजूद नहीं है, एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं है। मसलन बात वो एक ही कर रहे हैं लेकिन बड़े अजीब तरीके से कर रहे हैं। कभी वो कहते हैं हमें बैरून मुल्क नहीं जाना, लेकिन जब आप कहते हैं कि यहाँ पे सामान मौजूद नहीं है, यहाँ पे एडवांस मशीनरी मौजूद नहीं है, और बॉन नैरो के हवाले से हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ से, तो ये तो आप इनिशियली जो है वो एक ग्राउंड बना रहे हैं कि यहाँ पे जो उनके टेस्ट होने हैं, उन टेस्टों की जरूरत, अभी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो हो सकता है कि हमें बाहर की तरफ जाना पड़े। बाबर डोगर साहब ने जो बात की, मैं थोड़ी सी उसकी वजाहत करना चाहता हूँ कि डोगर साहब ये ग्राउंड जो है ना कि जी वकला ग्राउंड तैयार करते हैं, इनफैक्ट इससे पहले कभी ये ग्राउंड इस्तेमाल नहीं हुई थी। जो ये कहना कि जी मेरा क्लाइंट जो है, मेरा मौक्कल जो है, उसे ऐसी फिजा चाहिए जो टेंशन फ्री हो, जहां स्ट्रेस ना हो, यानी ये इलाज के लिए, और इस वजह से उसे आप बेल ग्रांट कर दें। ये पहली दफ़ा ये इस्तदलाल दिया जा रहा है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ये इस्तदलाल माना नहीं गया, वरना हमारा कंसर्न, जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि पाकिस्तान का हर शख्स जो है, जो किसी जुर्म में और ख़ास तौर पे मेजर क्राइम्स में, जिसमें इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, जिसमें इतने बड़ा फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वॉल्व है, उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो है वो इन्वॉल्व है। ठीक। तो अगर वो आके ये इस्तदलाल कबूल हो गया, स्ट्रेस फ्री एटमॉस्फेयर, तो उसके बाद हर एक के लिए रास्ता खुल जाएगा। वैसे खुशी की बात है, क्योंकि अदरवाइज भी मैं आपको अर्ज करूं कि ये जो ख्वाब आपकी है, और ख़ास तौर पे राना साहब की, वो तो पूरी होती नज़र नहीं आती कि पाकिस्तान का रुपया रिकवर होगा, पाकिस्तान का सरमाया वापस आएगा, बल्कि आपका रुपया तो जा रहा है। 50 लाख रुपया अब तक आपके चीफ मिनिस्टर के कहने के मुताबिक नवाज शरीफ के इलाज पर खर्च हो चुका है। फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अगर पैसे वापस नहीं आ रहे तो क्या करें? पैसे, यही मैं अर्ज करता हूँ कि सिस्टम जो है, अगर वो डिस्क्रिमिनेटली लोगों को ट्रीट करता हो और सब लोग कानून की नज़र में हो बराबर, और उसके लिए आप देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि बड़ा हमारे चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया भी एंकर पर्सन को, मैं बहुत एहतराम करता हूं चीफ जस्टिस साहब का, कोर्ट्स का भी बहुत एहतराम करता हूं। हम तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, हमें तो उनका एहतराम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन जब फ्राइडे को, जब नॉर्मल नहीं है ऐसा कि फ्राइडे को डिवीजन बेंच हो, सैटरडे को डिवीजन बेंच नहीं होता, फ्राइडे और सैटरडे को अगर डिवीजन बेंच एक केस के लिए बैठेगा तो यकीनन लोगों के ज़हन में सवाल पैदा होगा
کہ یہ پاکستان ہے اور اس پاکستان میں سارے لوگ جو ہے وہ برابر نہیں ہیں. تو میں صرف مکمل کروں بھائی جان, میری گزارش تو سن لینا. گزارش یہ ہے کہ دیکھیں عدالتوں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ریلیف دینا, ٹھیک ہے. اگر عدالت عالیہ کے پاس کوئی ایمرجنسی میں معاملہ آتا ہے تو عدالت عالیہ اس کو جس طریقے سے کہ جی ان کی حالت پلیٹلیٹس 10,000 ہو گئے, 5,000 ہو گئے, تو عدالت عالیہ ان معاملات میں پہلے تو سر یہ آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی عدالت میں, کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس اختیارات ہے, اگر وہ چاہتے تو اسے استعمال آ رہا ہے اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں. روشنی میں فیصلہ کریں گے. تو دوسری بھائی جان گزارش یہ ہے, میں عرض کروں آپ کو کہ دیکھیں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا پیسے کی واپسی کی, ٹھیک ہے, پیسے کی واپسی جو ہے اس کے لیے آپ کو جو قانونی مراحل ہیں وہ تو طے کرنے ہوتے ہیں نا. ٹھیک 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 سر, وہ تو ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے پاس نہیں ہے, بہت مشکل ہے, میوچول انڈرسٹینڈنگ کے آپ کے وہ ہونے ہیں, معاہدے ہونے ہیں. جہان میں جہاں پہ بھی ایک جمہوری عمل چل رہا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کے ادارے ہوتے ہیں, پارلیمنٹ ہوتی ہے, یہ سارے معاملات کو آگے لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھیں ایک عمل شروع ہوا ہے. میں واپس اس ٹاپک پہ آنا چاہوں گی, میں اس کے اوپر بالکل نہیں جانا چاہ رہی کہ ہم کور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. اس وقت میاں محمد نواز شریف صاحب کا ایشو ہے. میں ایک جملے میں مکمل کرتا ہوں, میں اسی پہ چلتا ہوں, ریکوری کی بات نہیں کرتے. میں صرف آپ کی تو عام ہمیشہ سنتے ہیں, آج ذرا ایک جملہ مکمل کر دیں. میری گزارش سن لینا, اس کو آپ چھوڑ دیں, آپ آگے چلیں. چلے ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے سر آپ دونوں کی اجازت کے ساتھ, میں چاہوں گی ہم اگلے اپنی ایشو کی طرف چلیں. وہ یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ آج جو فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 8 ہفتے بعد جو ہے وہ ان کی ضمانت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور اگر ان کو دوبارہ مزید ضمانت چاہیے تو انہیں گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی طرف جانا پڑے گا. لیکن احسن اقبال صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا ہے, میں چاہوں گی پہلے آپ وہ سنیں, پھر میں آپ سے اس کا کامنٹ دوں گی. جی بابر ڈوگر صاحب, یہ ایک ڈیڈ لاک سا نظر آ رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جیسے کہ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات تھے لیکن گورنمنٹ نے جو ہے وہ اپنے اختیارات استعمال نہیں کیے, اس لیے جو درخواست ہے وہ کورٹ میں گئی ہے. تو ابھی بھی انہوں نے بڑا کیٹاگوریکلی احسن اقبال صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو نہیں جائیں گے, اور لیکن جو فیصلہ آیا اس میں تو یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے مزید ضمانت کی طرف جانا ہے یا جو بھی آگے آنے والی چیزیں ہوں گی, ریلیف نہیں, میرا مطلب جو بھی چیزیں ہوں گی, اس حوالے سے آپ کو پروونشل گورنمنٹ کے پاس جانا ہوگا. تو اب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے, 8 ہفتوں بعد آپ کیا سچویشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیں علینا, جو میری اطلاعات ہیں احسن اقبال ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ کسی طور پر اس چیز پر تیار نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے سامنے کوئی اس طرح کی مرسی پٹیشن رکھی جائے اور گورنمنٹ سے یہ کہا جائے کہ ان کو کوئی ریلیف دیا جائے. جہاں تک ابھی بات ہو رہی تھی سٹریس کی, تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, میری پنجاب گورنمنٹ کے کچھ اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ڈاکٹر خود بہت زیادہ سٹریس میں ہیں, جو پورا بورڈ بنا ہوا ہے پورا بورڈ بڑا سٹریس میں ہے, کیونکہ جس حالت میں میاں صاحب کو ان کے پاس لایا گیا تھا اس کے بعد چونکہ ایک بہت ہائی پروفائل پیشنٹ ہے اور ساری قوم کی نظریں اس پہ لگی ہوئی ہیں, تو وہ خود انڈر سٹریس آئے ہوئے ہیں. سرکاری ڈاکٹرز ہیں وہ خود پریشان ہے کہ کس طرح سے اس چیز سے جان چھڑائی جائے, اور وہ خود یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں چلے جائیں. اور جہاں تک آج اگر آپ نیب کی پریس ریلیز دیکھ لیں تو نیب کی پریس ریلیز میں تو بڑا کلیئرلی مینشنڈ ہے کہ نواز شریف کی جو بھی ساری حالت ہوئی ہے وہ ڈاکٹر عدنان کی وجہ سے ہوئی ہے. ڈاکٹر عدنان جو تھے وہ ان کو ریگولر نیب کی کسٹڈی میں جب وہ تھے 3 گھنٹے ان کو دیکھتے رہے ہیں. ایون جو تیسرا میڈیکل بورڈ ہوا تھا اس میں شہباز شریف خود بیٹھے تھے, اس میں جب ساری چیزیں ڈسکس کی گئیں تو شہباز شریف نے ڈاکٹر عدنان سے یہ پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب عجیب بات ہے کہ آپ روزانہ میاں نواز شریف کو آ کے چیک کرتے تھے, ان کی میڈیکل ساری جو ٹریٹمنٹ تھی آپ کر رہے تھے, آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوا, آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ جو میڈیسن دے رہے ہیں اس کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے اور ان کے پلیٹلیٹ جو اتنے نیچے گر گئے ہیں. اور تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ میاں صاحب شری میڈیکل کمپلیکس کی بات تو کر رہے ہیں اور جو وہاں پر بورڈ بنا اس کو ہیڈ ڈاکٹر عدنان کر رہے ہیں, اور ڈاکٹر عدنان کی کریڈیبلٹی بھی بس اسی طرح کی ہے. یہاں پر جو میڈیکل بورڈ میو ہسپتال سروسز ہاسپٹل میں ہے وہ پاکستان کے مستند 3 ڈاکٹر ہیں. ابھی بات آج جو نواشی کے جو وکیل تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پر انڈر ون روف سارے ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہیں, تو جہاں پر سمز ہاسپٹل ہے اس کے ساتھ ہی پی آئی سی ہے, پی آئی سی کے 2 ڈاکٹر اس پینل میں ہیں. روزانہ اس پینل کی میٹنگ ہوتی ہے اور روزانہ کی بنیاد پر وہ میاں صاحب کو دیکھ رہے ہیں. ان کے جو کڈنی کا ڈاکٹر ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کو دیکھ رہے ہیں. شوگر مل کے حوالے سے اس کے اندر ایک اور بھی بات کی گئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو وہ فیسلٹیز وہاں پر موجود نہیں ہیں, خاص طور پہ پلیٹلیٹس کے جو ٹیسٹ کیے گئے ہیں جس طریقے سے انہیں چیزیں دی جا رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ذکر کیا گیا ہے اس فیصلے میں, لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو میں نے آج پڑھا ہے.
آپ کہہ رہے ہیں سروسز ہسپتال میں فیسلٹیز بہت اچھی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جی میرا خیال ہے جو میری ڈاکٹر سے بات کی ہے بہترین اویلیبل فیسلٹیز دی جا رہی ہیں. ان کا سارے ڈاکٹرز جو ہیں جو ان کا بورڈ بنا ہوا ہے, میڈیکل بورڈ جو بنا ہے اس میں جو ڈاکٹرز ہیں جتنی ان کو بیماریاں اس سے ریلیونٹ ڈاکٹرز اس میں ڈالے گئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے, سارے ان کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں, ایک ایک چیز ڈاکٹر کے سامنے ہے. ان کی جو میڈیسنز ہیں اب ان کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ 28,000 پہ سٹیبل ہو گئے ہیں اور ڈاکٹر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, جو آج کی میں آپ کو رپورٹ دے رہا ہوں, جو آج کے بورڈ کی ریکمنڈیشن تھی کہ ڈاکٹر یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اب یہ نیچے نہیں آئیں گے, یہ گریجولی اب اوپر جائیں گے اور یہ میاں صاحب کے جو پلیٹلیٹس کم ہو رہے تھے اب وہ کم نہیں ہوں گے. جو ان کو انجیکشن کا ایک دیے گئے ہیں اس کا اب ریئیکشن سامنے آنا شروع ہو جائے گا. بڑھتے جا رہے ہیں چودھری صاحب, لیکن وزن کیوں کم ہو رہا ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ مریم نواز کی پریشانی کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں پہلی تو میں وضاحت کر دوں, جو پہلی میں بات کر رہا تھا اسے مکمل مجھے کرنا ضروری تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس طرح کی سچویشن میں بہت سارے لوگوں نے گفتگو شروع کر دی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فیصلہ کیا ہائی کورٹ نے وہ اس حد تک خوبصورت فیصلہ ہے کہ جس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہائی کورٹ نے ایک تو اس دن پہلے جو سماعت کی اس میں انہوں نے ایک سوال مرتب کیا اور وہ سوال بڑا جاندار تھا جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی طرف سے. انہوں نے کہا جی کہ ڈاکٹرز نے جب نیکسٹ آنا ہے ہمارے پاس ٹیوزڈے کو تو ہمیں یہ ڈیٹرمن کر کے بتانا ہے کہ میاں صاحب اگر اسپتال میں رہتے ہیں, یعنی یہاں سے باہر نکل کے اسپتال میں جاتے ہیں, تو پھر بھی ان کی سچویشن مسلسل اگر ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے تو اس بنیاد پر ضمانت ہو سکتی ہے, ادروائز ضمانت نہیں ہو سکتی, چونکہ ہم آلریڈی ضمانت خارج کر چکے ہیں درخواست. تو اسی وجہ سے یہ ضمانت ہوئی کہ وہ جواب ان کے پاس نہیں تھا, کسی کے پاس بھی نہیں تھا. یہ بات کسی نے بھی نہیں کہی کہ جناب ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. فیسلٹیز بھی موجود ہیں, فیسلٹیز پرووائڈ بھی کی جا رہی ہے. پرابلم جو میاں صاحب کا بنیادی طور پر ہے وہ دیکھیں سٹریس تو باہر سے ساری سچویشن کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک تو دو چیزیں اس فیصلے کی وجہ سے فائدہ مند ہوئی. ایک تو جو ڈیل کی بات ہو رہی تھی گورنمنٹ جس میں آ رہی تھی انڈر کویسچن انڈر کلاؤڈز, وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی. دوسرا عدالتوں کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی, چونکہ عدالتیں کسی کا اثر قبول نہیں کرتی, انڈیپینڈنٹلی فیصلے کرتی ہیں, تو اس میں یہ ہو گیا کہ اس طرح کا فیصلہ, اور وہ فیصلہ بھی ایگزیکٹلی ان لفظوں کے ساتھ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کے مطابق. اور دوسرا یہ ایک انداز کی پیرول ہے کہ آپ کو اپنے علاج معالجے کے لیے اگر ایسی فیسلٹیز نہیں مل رہے اور آپ کی صورت جو ہے پریکیریس ہو رہی ہے. العزیزیہ کا جو کیس ہے اس میں ایک درخواست دی گئی ہے فیصلہ کالعدم کرانے کے حوالے سے. اس حوالے سے آج کورٹ میں بھی ریمارکس آئے ہیں. اگر فار ایگزامپل وہ جو فیصلہ ہے وہ کالعدم ہو جاتا ہے تو العزیزیہ اور فلیگ شپ جو ہیں وہ ریوزٹ ہوں گے. اگر وہ ریوزٹ ہوتے ہیں تو اس وقت جو میاں صاحب کی کنڈیشن ہے وہ یہ ہو جائے گی کہ ابھی ان پہ جرم عائد نہیں ہوگا نا, کنوکشن نہیں ہوگی ان کی. تو اس سچویشن میں کس طرف حالات جائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں دیکھیں وہ جو عزیزیہ والا فیصلہ یہ تو وہی ہے نا جس میں انہیں سزا ہوئی ہے, جس کی اپیل ہے. تو اصل زور تو ان کا اس کیس کی طرف ہونا چاہیے, اپیل پہ ہونا چاہیے, چونکہ اپیل میں جو بنیادی بات ہے جس کو ابھی تک لوگ نہیں سمجھ سکے اور نہ لوگوں کو سمجھایا جا سکا ہے ان کی طرف سے کہ کیا وہ موقف اختیار کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو ریکارڈنگ کے بارے میں, کیا اسے کس انداز میں وہ پلے اپ کرنا چاہتے ہیں اپنے, کیا ان کے حق میں جاتی ہے یا ان کے خلاف جاتی ہے. تو اس میں کم از کم اگر اس وقت فیصلہ ریوزٹ ہو جاتا ہے اور وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتی ججمنٹ, تو وقتی طور پر تو میاں صاحب کو ریلیف سارے کا سارا مل گیا, کیونکہ ان کے خلاف اس کیس میں بیل آلریڈی ہو گئی, فلیگ شپ والے کیس میں جس میں انویسٹیگیشن ہو رہی تھی. چودھری شوگر ہاں جی, تو فلیگ شپ والے کیس میں تو بری کر دیا گیا تھا نا. اس بری کرنے والا کیس جو ہے وہ ریوزٹ وہ بھی ہوگا, اس کی روشنی میں, لیکن جب تک وہ ریوزٹ نہیں ہوتا اس میں فیصلہ نہیں آتا اس طرح کا کوئی, تو میاں صاحب تو پھر ہی ول بی اے فری برڈ. تو بیسیکلی انہیں یہ چاہیے کہ اس پہ زور دیں, اور یہ سیاست جو چلی جا رہی ہے نا اس پہ, یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کسی کے فائدے میں نہیں ہے, بلکہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پچھلا جب فیصلہ ہوا, جب 6 ہفتوں کا ریلیف ملا,
تو اس کو بھی اس کام کے لیے ان کے علاج کے لیے استعمال نہیں کیا گیا وہ ٹائم، بلکہ یہی بات، لیکن وہ یہی کہتے رہے نا یہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. نہیں فیسلٹیز سروسز اسپتال میں 10 ڈاکٹر ٹاپ کے ان کا علاج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے فیسلٹیز کیوں نہیں ہے؟ پھر 10 سال یہ چیف منسٹر شہباز شریف صاحب رہے، 5 سال یہ خود چیف منسٹر رہے، انہوں نے اس اسپتال میں اتنا نہیں کیا، تو عام آدمی کا کیسے اس اسپتال میں علاج ہو جاتا ہے؟ یہ تو سارے، میری ایک گزارش سنو، چوہدری صاحب نے جو بات کی نا، میں بالکل آپ سے دیکھیں، آج عدالت عالیہ نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ اگر اس بنیاد پر جو ویڈیو کا معاملہ ہے، کوئی وہ العزیزیہ والا فیصلہ جو ہے وہ کالعدم ہوتا ہے تو فلیگ شپ والا بھی کالعدم ہوگا. تو لیکن بات یہ ہے کہ عدالت عالیہ فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ابھی انہوں نے 25 نومبر کی تاریخ دی ہے اس کی. تو چوہدری صاحب گزارش یہ ہے بھائی جان کہ یہ دیکھیں، یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے نا کہ ہماری سیاست میں، اب کل میں آپ کو بتاؤں، جمعیت علماء اسلام کی طرف سے، ان کے میڈیا سیل کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا. اس میں کہا گیا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی فون کیا. ٹھیک، یعنی ہسپتال میں وہ ہیں اور بیسیکلی زیر حراست ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ بیان میں جو ہے ان کے میڈیا سیل نے جاری کیا، JUI کے. انہوں نے کہا کہ جی مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی فون کیا اور انہوں نے مارچ کی کامیابی پر مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد دی. ٹھیک، اس کے بعد رات کو 1 بجے کے بعد اس بیان کو رکھوانے کی کوششیں شروع کر دی گئیں مسلم لیگ نون کی طرف سے. ٹھیک، پھر جمعیت علماء اسلام کی طرف سے 1-2 لائنوں کا نیا بیان جاری کیا گیا. ٹھیک، وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. دونوں بیان JUI کی طرف سے جو آئے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور اگر پروڈیوسر صاحبہ کے پاس ہے تو وہ دکھا بھی دیں. اس میں چوہدری صاحب انہوں نے کہا کہ وہ بیان جو ہے وہ غلط فہمی کا نتیجہ تھا، ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. پھر اس کے بعد وضاحتیں آ جاتی ہیں. آپ اس بات کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ جو بات رانا صاحب نے کی ہے کہ رابطے روکتے ہیں ان کے ساتھ، اب تو ویسے ہی اگر ان کی آگے ہیں ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں ڈوگر صاحب، تو پھر وہ جو اس وقت ہو رہا ہے دھرنا ورنا مارچ واش، تو اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے ساتھ پراپر طریقے سے ان کو ہیلپ کریں. اچھا رانا صاحب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے JUI کے جو ترجمان ہیں انہوں نے یہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کی کہ مریم نواز کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوئی. ملاقات نہیں، ٹیلی فون پر گفتگو. بابر صاحب جو وہ آزادی، نہیں ٹیلی فونک سوری ٹیلی فونک، بالکل ٹیلی فونک. میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتا ہوں، اسی کمرے میں، اسی جگہ پہ پرسوں قمرالزمان قاہرہ بھی آئے ہیں، ان کی بھی 15 منٹ مریم نواز سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے بھی ساری پولیٹیکل سچویشن ان سے ڈسکس کی ہے. سر ہسپتال میں لوگ آ رہے ہیں، فون بھی ہو رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رابطے بھی ہیں اور آزادی مارچ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. قاہرہ صاحب 15 منٹ میٹنگ کر کے گئے ہیں مریم نواز کے ساتھ، اور نواز شریف کے ساتھ آدھا گھنٹہ میٹنگ بھی ہے جس میں سارا آزادی مارچ اور ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. دوسری طرف مریم نواز جو ہیں وہ پوری طرح سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی کنیکٹڈ ہیں. اب یہ چیزیں جو تھیں یہ نیب کی قید میں تو نہیں ہو سکتی تھیں، یہ چیزیں جیل میں تو نہیں ہو سکتی تھیں. اب ان کے پاس انڈیپینڈنٹ کمرہ بھی ہے، ان کے پاس موبائل فون کی فیسلٹی بھی ہے، ان سے کوئی بندہ ملنے بھی آ سکتا ہے. تو یہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک لینی ہے. وہ کہتے ہیں نا تیرا کیا ہوگا کالیا، یہ بڑا ایک مشہور ڈائلاگ ہے. اس ڈائلاگ کے حوالے سے مجھے شبہات آ گئے ہیں. ان کی بڑی عجیب سی کنڈیشن ہوئی ہے اور شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ 5 دن کے اندر سب واضح ہو جائے گا. کیا واضح ہو جائے گا اس پر بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین کا، پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک سوال کیا تھا، وہ یہ تھا بابر صاحب، ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے کیا حالات ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا تیرا کیا ہوگا کالیا، کچھ ویسی صورتحال تو نہیں ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آج میں شیخ رشید صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا 5 دن کے اندر اندر سب واضح ہو جائے گا. پھر کسی ایئر بس کی طرف بھی وہ اشارہ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ بلاول نے بھی کل بڑی ایک عجیب سی بلکہ بہت ہی سنجیدہ قسم کا اسٹیٹمنٹ دیا، میں یہ کہنا چاہوں گی، عمران خان صاحب کے استعفے کے حوالے سے. تو آگے پیچھے اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے؟
دیکھیں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو بڑے مطمئن تھے، ان کا خیال تھا کہ میاں صاحب جو ہیں الٹیمیٹلی وہ ان کو سمجھاتے بھی رہے ہیں، ان کی والدہ کو بھی ساتھ لے کے گئے اور ان پہ یہ پریشر ڈالتے رہے ہیں۔ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میاں صاحب کو ذہنی اذیت ہے اور جو پریشر ہے وہ پریشر انفیکٹ ڈاکٹر کا یا ٹریٹمنٹ کا نہیں ہے، وہ پریشر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی طرح سے باہر جا کے اپنا علاج کروائیں۔ جہاں تک مریم کی بات ہے، مریم کا خیال یہ ہے کہ میاں صاحب یہیں بہتر علاج ہو سکتا ہے آپ کا، میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گی، اگر ہو جاتی ہے تو میاں صاحب کا علاج، مریم ان کے علاج سے مطمئن ہے، نواز شریف خود جو ان کا علاج ہو رہا ہے وہ بھی اس سے مطمئن ہے۔ اگر ان کے علاج سے کوئی مطمئن نہیں ہے تو وہ شہباز شریف صاحب مطمئن نہیں ہے۔ ان کی یہ کوشش ہے کسی طریقے سے میاں صاحب باہر چلے جائیں اور ان کو یہاں پر فری ہینڈ مل جائے۔ تو مجھے تو شہباز شریف جو ہے وہ پریشان لگ رہے ہیں کہ یہ 8 ہفتے کی بیل کی ہوئی ہے، یہ پرماننٹ ہوتی اور کس طرح سے وہ میاں صاحب کو تیار کرتے کہ میاں صاحب آپ باہر جائیں، باہر جا کے آرام سے اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں، سکون کریں اور پارٹی میں یہاں پر خود سنبھالتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو بلاول بھٹو نے جو بیان دیا ہے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ یہ صرف بیان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت ہے اس میں؟ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ مریم سے بھی کنیکٹڈ ہیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح سے ابھی قاہرہ صاحب مل کے آئے ہیں مریم سے اور مولانا صاحب سے بھی کنیکٹڈ ہیں، چاہے وہ نواز شریف صاحب ہوں، مریم ہوں، بلاول ہوں یا پھر مولانا ہوں، یہ جو سارا دھرنا ہے یہ اس کا پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو ہی مولانا وہاں پہنچیں گے وہ بھی یہی استعفیٰ لینے میں اور استعفیٰ دینے میں بہت فرق ہے، کیونکہ بلاول بھٹو نے کہا ہے وہ خود ہی استعفیٰ دے دیں گے۔ رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، آپ اگر اس پہ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں۔ باقی جو مولانا صاحب آ رہے ہیں اور انہوں نے لاہور پہنچنا ہے کل تک، آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے اور انصار الاسلام کے حوالے سے جو کیس ہے آتے ہیں، پہلے میں ذرا چوہدری صاحب کی رائے جاننا چاہوں گا، بہت بڑے ماہر قانون ہیں، کہ یہ جو محترمہ مریم نواز صاحبہ جو جن کو سروسز اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، ایک حکومت پنجاب کی طرف سے مہربانی کی گئی کہ وہ اپنے باپ کی دیکھ بھال بھی کر سکے۔ اب وہ وہاں سے مولانا فضل الرحمان کا یہ جو فون والی بات آئی ہے، پہلے ان کی طرف سے بیان جاری ہوا جے یو آئی کی طرف سے، پھر اس کی تردید آئی، تو چودھری صاحب ایک زیر حراست ملزمہ جو ہے وہ کس طریقے سے یہ سیاسی گفتگو کر سکتی ہیں ٹیلی فون پر؟ رانا صاحب، زیر حراست ملزم یا ملزمہ اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی طرح بھی میڈیا سے مخاطب ہو یا اس طرح کے پیغامات کے ذریعے سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھے یا انہیں انسٹرکشن دے اور کمیونیکیٹ کرے، کیونکہ بیسیکلی وہ جب کسٹڈی میں، اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے اور ریمانڈ پر ہے، جوڈیشل ریمانڈ پر، تو وہ ان آزادیوں سے محروم ہے۔ اگر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے تو یہ آزادیاں اسے حاصل نہیں ہیں، یہ ان فیکٹ اس کنسیشن کو جو اسے باہر بھیج کر، یعنی اسپتال بھیج کر دی گئی ہے، اس کنسیشن کو مس یوز کر رہی ہے۔ اس وجہ سے بھی اس کی یہ کنسیشن اس سے وڈرا کی جا سکتی ہے کہ آپ ان فیکٹ یو آر ناٹ سیریس اباؤٹ یور ٹریٹمنٹ۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ جماعت کی طرف سے وضاحت تو آ گئی ہے، انہوں نے کہا ایسی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے۔ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات تھی علینا کہ انہوں نے بیان جاری کر دیا؟ وضاحت تو کر دی نا، نہیں، یہ کوئی کسی گلی محلے کے یونین آزادی مارچ ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی چیزیں یہ کسی گلی محلے کے اور کیا وہ اکیلی، تو اگر وہ وہاں پر موجود ہیں تو سر پراپرلی ان کی وہ ہو رہی ہوگی نا، پروٹوکول وہاں پر موجود ہوگا۔ یہ بیان جو ہے یہ بزدار کس نے صاحب فون دیا انہیں؟ نہیں، یہ بزدار صاحب کے میڈیا سیل نے تو جاری نہیں نہ کیا، فون ان تک سوال تو یہ بھی ہے۔ یہ آزادی مارچ کا جو میڈیا سیل ہے انہوں نے یہ خبر جاری کی کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ٹیلی فون پر مبارکباد دی ہے۔ اب بعد میں انہوں نے کہا یہ غلط فہمی، اب اتنی بڑی غلط فہمی کہ مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب کی ٹیلی فونک گفتگو کے حوالے سے بھی ان کو جو جیل حوالات میں ہے یا جیل میں ہے، اس کو یہ پروٹوکول تو نہیں حاصل ہوتا۔ اور یہ بھی ایک سوال ہے کہ اگر ان تک ٹیلی فون پہنچا تو وہ کس نے پہنچایا نا، پھر تو یہ بھی تو ایک سوال آ گیا نا، باقی بات کی ہے نا علینا، باقی جو بات کی ہے نا۔ جی بالکل، دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا علاج کہاں ہونا ہے، کیا کرنا ہے، اس کے بارے میں میاں صاحب نے اگر باہر جانا ہوگا تو ظاہر ہے انہیں وفاقی حکومت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ وفاقی حکومت اجازت دے گی، وفاقی حکومت کا مطلب وفاقی کابینہ ہوتا ہے جس کے بارے میں عدالت عظمیٰ کئی بار واضح کر چکی۔ ٹھیک، تو اب اگر یہ میاں نواز شریف صاحب، جیسے وہ بابر ڈوگر صاحب بھی بات کر رہے تھے
کہ دیکھیں پارٹی میں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اکثریت جو ہے کارکنوں کی اور ارکان پارلیمنٹ کی، ارکان صوبائی اسمبلی کی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب پارٹی کی قیادت کریں، لیکن محترمہ مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد محترم جناب نواز شریف صاحب کی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کریں. یہ ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہے، اس پر ہمیں زیادہ نہیں. ابھی ہم آتے ہیں کہ یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب اتنا آ رہے ہیں دھرنا اپنا، کبھی وہ کہتے ہیں جلسہ کرنا ہے، تو کبھی وہ کہتے ہیں ہم نے کب دھرنے کی بات کی ہے. تو ابھی دیکھنا ہے، ابھی وہ لاہور پہنچیں گے، وہاں پہ کیا خطاب کرتے ہیں. لیکن یہ سارا کچھ علینا یہ اس قوم کو ایک اس طرح کی، یہ میاں نواز شریف کی ذہنی اذیت کی تو ان کے ساتھی بات کرتے ہیں، یہ جو پوری قوم کو ذہنی اذیت دے رہے ہیں. آپ دیکھیں بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے، ادھر اسلام آباد میں بچوں کے والدین پریشان ہیں کہ جی دھرنا ہو جائے گا، کیا ہوگا اسکول میں. معاہدہ تو یہ ہوا ہے نا، دیکھیں آج پشاور جو ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے بھی ایک آیا ہے، ریمارکس آئے ہیں، اس طرح لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے بھی ریمارکس آئے ہیں. اگر آپ ان کو آرام سے آنے دیں گے، انہیں کرنے دیں گے تو وہ کچھ نہیں کریں گے. آپ کو یہاں پہ 400-500 کنٹینر منگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو خود راستے بلاک کر رہے ہیں. نہیں، راستے بلاک کرنے کی بات نہیں ہے. جس طریقے سے ڈنڈا بردار فورس ڈال دیتے ہیں بڑے آرام سے. یہ چوئی صاحب اس پہ روشنی ڈالیں گے، چوئی صاحب ڈالیں ذرا ڈنڈا بردار فورس پہ روشنی. ذرا برابر ان پہ بھروسہ کرنا میں سمجھتا ہوں یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. سر میں نے تو نہیں کیا، گورنمنٹ نے معاہدہ کیا، گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی، کوئی بھی نہیں کر رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا ایک پلان اے ہے، ایک پلان بی ہے اور ایک سی ہے، اسی طرح گورنمنٹ بھی کئی اے بی سی ڈی پلان پہ چل رہی ہے. دونوں کو ایک دوسرے کی نیتوں پر اعتبار نہیں، اور لڑائی وہی ہوتی ہے جہاں دونوں فریقین ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کر رہے ہوں اور اسے خطرہ ہو کہ یہ مجھے نہ مار دے، دوسرے کو پتہ ہو ذہن میں ہو کہ یہ میرا نہ سپایا کر دے. تو اس وجہ سے مولانا جو آ رہے ہیں نا، پہلی بات تو آپ ذرا غور کریں رانا صاحب کہ پہلا دھرنا ہے جس میں مطالبات بعد میں دھرنا پہلے، ورنہ دھرنے کا کانسیپٹ دنیا بھر میں یہ ہے کہ پہلے آپ کے مطالبات ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ ڈیڈ لائن دیتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں اور اگر آپ پورے نہیں کرتے تو اس کے بعد ہم دھرنا دیں گے یا جو بھی احتجاج کریں گے. مطالبوں کے بارے میں ہر جگہ جو بھی ہمارے ساتھ ٹی وی شوز میں بیٹھے ہیں لوگ، ان کی طرف سے جے یو آئی کی طرف سے، جب بھی اینکر پرسن نے سوال کیا جی آپ کا کیا ڈیمانڈز کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ڈیمانڈ وہی ہے جو مولانا کا ہے. اور مولانا کا کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں، لوگوں کے آنے پر وہ فیصلہ کریں گے. یہ جو دھرنے والی بات ہے نا، اس لیے کیونکہ بہت سارے کسی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو، کسی بھی ایسے مارچ کو، کسی بھی ایسے گروپ کو کیا اجازت دینی چاہیے جو ریاست کو چیلنج کرے؟ اور ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، آج ان کی تصویریں آئی ہیں آپ کے سامنے ہیں. آپ نے بڑی اچھی کی 256 ذرا یہ دیکھیں کہ جس میں باقاعدہ یہ جو ہے نا اپنے اس کی لینگویج یہ ہے کہ اے private organization that has the capability to form a military organization, and that should not exist, that should not be allowed, that should not be permitted. یعنی ایک ایسی آرگنائزیشن جو اگرچہ پرائیویٹ ہے لیکن اس میں یہ کیپیبلٹی، اور کیا کیپیبلٹی ملٹری فورس بننے کی کیا ہے؟ آپ کی پوری ٹریننگ ہے، آپ کی یونیفارم ہے، آپ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور اس کے بعد صرف ہتھیار ہی یہ وہاں شرط نہیں ہے آئین میں کہ وہ ہتھیار پکڑیں یا نہ پکڑیں، ان میں کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح کا کام کر سکتے ہیں. اور اس طرح کا سر ریاست میں بھی کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ ان کو روک سکے. ایک طرف وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں، دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ انہیں اجازت دے رہی ہے اور ان کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے نا. یہ بہت ایک وہ ہے سر. ابھی بھی آج میں آپ کو بتاؤں، ابھی وزیر اعظم پاکستان سے بات ہوئی ہے. ہمارے وزیر دفاع جو ہیں پرویز خٹک صاحب، جو مذاکراتی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں، انہوں نے اس کی صورتحال سے بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ان سے مارچ والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ پرامن رہیں گے اور کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے جس سے امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو. جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ اگر وہ پرامن رہتے ہیں، یہ حسن بابر ڈوگر صاحب، تو انہیں بالکل پورا سہولت فراہم کی جائے، لیکن اگر وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو حکومت سختی سے نپٹے گی. جی سختی سے، کتنی سختی سے نپٹے گی حکومت. بابر ڈوگر صاحب آپ ہنس بھی رہے ہیں، مسکرا بھی رہے ہیں، بڑی زومائنی سی آپ کی یہ مسکراہٹ.
अलीना जब मौलाना ट्राइबल एरिया में थे, KPK में थे या बलूचिस्तान में थे, वहाँ पर जो वो तकारीर कर रहे हैं वो बड़ी वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं पर वो गवर्नमेंट पे ये कह रहे हैं कि ये यहूदियों की गवर्नमेंट है, यहाँ पर इसराइल का झंडा लहराया जा रहा है, यहाँ पर आइन में तब्दीली की जा रही है। ये आप सारी उनकी तकरीरें उठाकर देख लें, KPK में और जितनी उन्होंने बलूचिस्तान में की हैं, पंजाब में और सिंध में जाते हैं तो वो उसको पॉलिटिकल रंग दे देते हैं कि जी महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इकोनॉमी तबाह हो गई। मौलाना हर वो कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं और हर जगह पर मौके की नज़ाकत से कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। KPK में उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, उनकी टोन डिफरेंट है, पंजाब में डिफरेंट है, सिंध में डिफरेंट है, और आप देखिएगा कि इस्लामाबाद में जाके उनकी टोन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगी। अभी जो उनकी लोगों की उनकी तादाद आ रही है, सिंध में वो जब सिंध पंजाब बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो उस वक्त 30-31 हज़ार थे, मुल्तान पहुंचे तो कुछ 16-17 हज़ार हो गए। तो इनके लोग जो है ना वो भी नवाशी के प्लेटलेट्स की तरह कम और ज्यादा होते जा रहे हैं। अब देखें कल वो लाहौर पहुंचेंगे, इसमें मैं राना साहब एक चीज जो सबसे अहम है, मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने पड़ाव डालना है। उनके जितने 30-32 हज़ार लोग हैं वो मीनारे पाकिस्तान में रहेंगे। मीनारे पाकिस्तान में उन्होंने कल खिताब भी करना है पहुंचने के बाद। ना किसी जिलाई गवर्नमेंट से इजाज़त ली गई, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट से इजाज़त ली गई, और अपनी मर्जी से वो जनाब वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। किस कानून के तहत कर रहे हैं? और प्रोविंशियल गवर्नमेंट सोई हुई है, जिलाई गवर्नमेंट सोई हुई है। कम से कम पूछ तो लेते कि भाई कोई इजाज़तनामा ही हमसे ले लो, कोई पूछ ही लो कि यहाँ पर खिताब करना है या नहीं करना। अब सारा मीनारे पाकिस्तान जो है वो रात को वहाँ पर उनके जो लोग हैं वो स्टे करेंगे, वहाँ पर वो खाएं पिएंगे, वहाँ पर वो तकरीर करेंगे, उसके बाद वो आगे चले जाएंगे। तो कम अज कम ना उन्होंने इजाज़त लेने की जहमत की, ना किसी ने इजाज़त देने की जहमत की, ना किसी ने पूछने की जहमत दी। तो मुझे तो हैरानगी है कि ये गवर्नमेंट कर क्या रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि जब वो 30-40 हज़ार लोग लेके इस्लामाबाद पहुंचेंगे तो उनको हम ताकत से रोकेंगे, फिर ताकत से वो कैसे रुकेंगे? मेरा सवाल तो ये आपसे, आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आप मुझे बताएं कि कैसे रुकेंगे वो? बाबर डोगर साहब मेरी गुजारिश सुने, बात ये है, ये जो मौलाना है ना, आपने सही बात की कि इनके लोग मीनारे पाकिस्तान के ग्राउंड में वहाँ पे ठहरेंगे, रात सोएंगे, लेकिन बात ये है कि इन्होंने खिताब, जो मेरी इत्तला है ना, मौलाना खिताब जो है ना, वो शायद मीनारे पाकिस्तान वाले इतने बंदे ना हो और वो वहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे खिताब करने का। वो चुबुर्जी चौक में खिताब करेंगे और उसके बाद भाटी गेट में जाके खिताब करेंगे, वहाँ लोगों को ठहराएंगे मीनारे पाकिस्तान के साय तले, ये रात बसर करेंगे। वहाँ पे इजाजत ली है उन्होंने सर, जहाँ पर जा रहे हैं? बात तो इजाजत की, उन्होंने इजाजत दी है, नीति वगैरह उन्होंने इजाजत दी, नजर ही नहीं आ रही है। खैर प्रोग्राम का वक्त है राना साहब खत्म हो गया, वरना मैं आपको गुजारिश जरूर सुनती। खैर जी, आज के प्रोग्राम हम चारों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के पानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।